जी वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक, लसबेला में खसरे की वबा फूटी हुई है जिससे दर्जनों बच्चे बीमार हैं, 4 बच्चों की हलाकत हो गई है। इस हवाले से बात करेंगे। बच्चों की इन दिनों में बीमारियां वैसे भी बढ़ जाती हैं, उसके तदारुक के लिए क्या किया जाए और ख़ास तौर पे खसरे से बचने के लिए क्या किया जाए। तो इस हवाले से डॉक्टर नुमान मतलूब, साबिक MS गंगाराम हॉस्पिटल, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। आपसे बात करने से पहले हम लसबेला चलते हैं जी। वहाँ के रिपोर्टर से ज़रा जानते हैं कि खसरे की वबा क्यों फैल गई और जी। जो इतने बच्चे वहाँ पे बीमार हैं। एक हंगामी इकदाम का फैसला किया गया है। तो लसबेला मिलाए जी, ज़रा लसबेला से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, लसबेला से आप बोल रहे हैं, तो क्या हुआ? खसरे की वबा किस तरह से फूट पड़ी? क्या हो गया? कितने बच्चे हलाक हुए हैं? कितने बीमार हैं? जी बहुत शुक्रिया। जी ये लसबेला का इलाका तहसील लाकड़ा है, जहाँ जो सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही मचाया था। पहले से बहुत ही बैकवर्ड इलाका है। सेहत के हवाले से वहाँ कोई अच्छा इस तरह का हॉस्पिटल नहीं है कि इलाज बेहतर तरीके से हो सके, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरे लसबेला में सेहत का फुकदान है इस वक्त। ठीक है। तो वहाँ ये खसरे की वबा फैली है और दर्जनों बच्चे इससे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इनमें 4 बच्चे, उनकी मौत भी हुई है। तो वैक्सीन का अमल तो शुरू कर दिया गया, मगर ये सब सहूलियात जो वहाँ मौजूद सेहत के मराकज में होती तो शायद उन मासूमों की जान बच जाती। कितने बच्चे अभी तक आप मतलब बता रहे हैं? दर्जनों के हिसाब से हैं बच्चे जो बीमार हुए हैं इस वजह से, और क्या खसरा ही है या कोई और बीमारियां भी हैं? जी देखिए, 2 दर्जन तो रिपोर्ट हो चुकी है यहाँ पे, और सुबह ही जो गवर्नमेंट इसका नोटिस भी लिया है। जो मेडिकल जो टीमें हैं वो भी तश्कील दे गई हैं। सेक्रेटरी सेहत जो बलूचिस्तान है साले नासिर, उनकी हिदायत पर आज भी हमने देखा वो टीमें वहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये इकदाम पहले अगर वहाँ पे होते तो बेहतर था, लेकिन जो बीमारी है वो फैलता ही जा रहा है। अभी 2 दर्जन तो सिर्फ रिपोर्ट हुई हैं, बाकी जो सामने अभी आज कल रिपोर्ट आएंगी तो वो तो बहुत ज्यादा होंगी। अच्छा, हमें ये बताएगा कि लसबेला के अगर हम अस्पतालों की बात करें, बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो वबा तो फूटी, और आपको पता है कि कोविड के बाद जो भी वबा आ रही है, क्लाइमेट चेंज भी और बड़े सारे फैक्टर्स हैं, वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आती है पहले की निस्बत। इंतजामात अस्पतालों में क्या क्या किए गए हैं? जो बच्चे रिपोर्ट हुए हैं उनके लिए क्या क्या मेडिकेशंस जो हैं, या कोई इंतजामात आप देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे? जी इंतजामात सहूलियात की बात क्या करें हॉस्पिटल में। अगर मैं थोड़ा सा आपको परसों का एक वाकया बता दूं, यहाँ पे एक गैस लीकेज का हुआ था। उससे तकरीबन जो बंदे झुलस गए थे लसबेला के शहर बेला में, तो बहुत बड़े लेवल पे मीडिया में भी चला था। तो वो एक बंदा डेथ हुआ था उसमें, लेकिन वो कराची पहुंचते पहुंचते 14 बंदों की डेथ हो गई, सिर्फ अस्पताल में सहूलियत ना होने की वजह से। अब ये आलम है वहाँ का। अभी इतने बड़े शहर में हॉस्पिटल है तो 2 बेड वहाँ पे की कंडीशन जो है वो बहुत बुरी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये बीमारी मजीद फैल जाएगी अगर कंट्रोल ना किया? बिल्कुल सर, फैल जाएगी, क्योंकि अभी भी वहाँ पे हम बात कर रहे हैं, टीमें उस इलाके में मौजूद हैं। जो सेक्रेटरी सेहत है उसने उनकी हद पे टीमें तश्कील दी है, लेकिन बीमारी फैलता जा रहा है अभी तक भी। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर नुमान साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे चल के बात करते हैं। ये सर खसरा फैलने की वजह क्या होती है? मेरा तो जहाँ तक ख्याल है कि शुरू में बच्चों को जो हिफाजती टीके लगाए जाते हैं उसमें खसरे से बचाव के भी टीके होते हैं, लेकिन क्या वहाँ लगाए नहीं गए होंगे? ये तो बता रहे हैं जैसे लसबेला में बिल्कुल बुनियादी सहूलियात ही नहीं है, तो वहाँ टीके क्या लगेंगे? वैक्सीनेशन क्या? जी, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन हर बच्चे को 9 माह की उम्र में, उसके बाद 18 माह की उम्र में वैक्सीन के अगर 2 शॉट लग गए हों तो फिर वो इम्यून हो जाता है, काफ़ी उसमें मुदाफ़त पैदा हो जाती है। ठीक है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे सेहत की सहूलियात बहुत ज़्यादा नापैद ही समझ लें, इत्तेफाक से मुझे अक्टूबर में इत्तेफाक हुआ है, वहाँ पे मैं गया हूँ मेडिकल कैंप करने सलाब ज़दान के लिए। ठीक है। तो उस्ता महमद वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता मैंने कैंप्स किए मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके। तो मुख्तलिफ मरीज़ों को देखा, बच्चों को देखा, ख़वातीन को देखा, उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ जो थी अद्वियात दी। इसके अलावा हम वहाँ पे खैमे और दीगर अशिया भी, खुराक भी लेके गए थे। तो एक्चुअली मेरी एक फाउंडेशन है, एंजा दिलदार फाउंडेशन,
ٹھیک ہے. تو اس کے تحت ہم نے ستمبر میں ہم نے توسا شریف کے علاقوں میں ہم نے کام کیا, ٹھیک ہے. اور اکتوبر میں ہم جلسان گئے, ٹھیک ہے. نومبر میں ہم سندھ میں گئے تھے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں جو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے, جس علاقوں میں گیا ہوں, وہاں پہ بہت برا حال ہے. ایکچولی یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں, کچھ بالکل کھلے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں. سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے جب کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, جب ان کے لیے رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے, اور ادویات بھی اویلیبل نہیں ہیں, تو میرا خیال میں صرف خسرہ ہی نہیں, ابھی اور بہت سی بیماریاں آئیں گی. اچھا. اور بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے بلوچستان کے لیے, کیونکہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور آبادی اگرچہ وہاں کام ہے لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں سارے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی اور جو بھی این جی اوز ہیں ان سب کو پوری کوشش کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کی جائے. اب خسرے میں یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں جیسے امریکہ ہے, امریکہ میں 2000 سے لے کے اب تک یعنی 20 سال انہوں نے بالکل اریڈیکیٹ کیا ہوا ہے میزلز کا, یعنی دوبارہ کوئی آؤٹ بریک نہیں ہوا, اکا دکا کوئی کیس ہو جائے تو ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہمیں لیکن ہماری پوزیشن ڈفرینٹ ہے. 2010 میں تقریباً جو اعداد و شمار ہے کہ 66 کے قریب ڈیتھس ہوئیں, اور 2022 میں کوئی 88 ڈیتھس ہو چکی تھی ان سے پہلے. تو ظاہر ہے کہ اب یہاں پہ جو ہو رہا ہے اس پہ اور زیادہ تعداد بڑھ جائے گی. نارملی یہ ہے کہ امریکہ وغیرہ میں یا جو زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ 5000 میں سے ایک ڈیتھ ہوتی ہے اگر ہوں بھی, لیکن جو ہمارے حالات ہیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں یہاں پہ 2000 میں سے ایک بندے کی ڈیتھ بچے کی ہو جاتی, یعنی ریشو یہ ہے. لیکن اب جو حالات جا رہے ہیں اس میں تو شاید میرا خیال ہے بہت زیادہ یہ فگر ہماری جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو خسرہ ہونے کی علامات ہیں, اگر بچے کو فرض کیا انجیکشن نہیں لگے ہوئے تو اس کی کوئی تدارک اور بھی ہو سکتا ہے اس کا بچے کو بچاؤ کے لیے؟ اب وہاں ادویات ہی نہیں ہے, اور جہاں لسبیلا میں پھیلی ہے وبا, وہاں پہ کیا علامات ہوں گی, کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے, اور اگر ہو جائے تو پھر علاج کیا ہے مطلب اس کا؟ جی ایکچولی یہ ہے کہ یہ ایک جیسے کرونا جو ہمارے پھیلا تھا, کووڈ جو ہے یہ بھی ایک وائرس ہے, اور یہ خسرہ بھی جسے میزلز کہتے ہیں, میزلز بھی جو ہے یہ بھی ایک وائرس سے ہی پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی ایسا دوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی بچے کو خسرہ ہو گیا ہے تو اس کو پہلے تو 2-3 دن بخار رہتا ہے, نزلہ ہے, کھانسی ہے, اس طرح کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر اس کو جو اس کا ایک اسپیسیفک ریش ہوتا ہے, ایک عام زبان میں چھپاکی بھی کہہ سکتے ہیں آپ, پورے جسم پہ دانے نکل آتے ہیں, دانے سے نکل آتے ہیں ریڈ سے کلر کے, اور وہ شروع ہوتے ہیں کانوں کے پیچھے سے گردن سے, پھر سارے جسم پہ پھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تقریباً 1 ہفتہ یہ رہتے ہیں. بخار بھی 104 103 کافی زیادہ بخار ہوتا ہے. اب بچوں میں یہ ہے کہ اتنا زیادہ جب بخار ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد آگے جو چیز نارملی زیادہ تر بچوں میں تو بخار کے بعد یہ ہفتہ 10 دن کے بعد سیٹل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب کمپلیکیشنز میں جو ہے نا جو زیادہ بڑی ہیں وہ ایک تو نمونیا جو ہوتا ہے, چیسٹ کی کمپلیکیشنز, کہ چیسٹ انفیکشنز ہو جاتی ہیں, اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کو ہم انکیفلائٹس کہتے ہیں, یعنی دماغ کی سوزش. ٹھیک ہے. کہ دماغ میں بھی انفیکشن ہو جاتی ہے, اس سے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر تو صرف وہ ان کمپلیکیشنز میں بچہ نہ جائے تو 1 ہفتے سے لے کے 2 ہفتے میکسیمم 3 ہفتے میں بچہ سیٹل ہو جاتا ہے. اس دوران میں چاہیے یہ کہ بچے کو پانی وغیرہ اور دوسرے جو مشروبات ہیں, ٹھیک ہے, یخنی دے دے اور چیزیں دے دے, طاقت والی اشیاء جو ہیں غذائیں وہ کھلائی جائیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر کو بھی دکھایا جائے. وہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ کمی ہے تو میرا خیال ہے یا تو
کوئی ایسا طریقہ ہو کہ وہاں پہ کوئی ہنگامی طور پہ کوئی فلڈ والوں کے لیے یا جیسے دوسرے کیمپس لگتے ہیں ویسے کوئی کیمپس لگائے جائیں محکمہ صحت کی طرف سے, یا کوئی ایسی سرکاری بلڈنگز جو ہیں جہاں پہ رکھا جا سکتا ہے. تو بلوچستان گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ فوری طور پہ اقدامات کریں اس طرح کے. بالکل بالکل جی. تو وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے جو کمپلیکیشنز ہیں جن میں ان کو THQs میں یا DHQs میں ٹرانسفر کیا جائے, اور جن بچوں میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے ان کے اندر پھر ہم جو ہے نا وہ وہیں پہ لوکلی ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو بیماری ہے جی, یہ کیا صرف بچوں تک ہی محدود رہتی ہے یا بڑے لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے؟ بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے اگر ان کے اندر قوت مدافعت نہ ہو. جیسے جو پریگننٹ عورتیں ہیں جن کو حمل ہے جی, ان کو بھی ہو سکتی ہے. زیادہ اولڈ ایج والے جو ہیں ابو 40s 50s 60s والے جو لوگ چلے جاتے ہیں ان میں بھی ہو سکتی ہے. حاملہ خواتین میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو ہو جائے میسلز تو اس کے بعد پری میچور ڈلیوری بھی ہو سکتی ہے. جو بچہ پیدا ہوگا اس کے برین پہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا, ہاں جی, اتنا خطرناک ہے. تو یہ ہے کہ لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ ویکسینیٹڈ ہیں اور کوئی آپ کو اور ایسی بیماری نہیں ہے جیسے آپ کی قوت مدافعت کم ہو, جیسے شوگر ہے یا کوئی اور دیگر بیماریاں ہیں, تو پھر ایڈلٹس میں اتنا خطرہ نہیں ہوتا. زیادہ یہ بچوں میں ہی ہوتا ہے. انڈر 5 ایئرس کے لیے تو ڈیتھ کا بہت خطرہ ہوتا ہے. اچھا, یہ کہیے گا کہ ہم جن فیملیز سے نارملی ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو ایگزامپلز ہوتی ہیں, خسرہ کا بہت سارا علاج گھروں میں خواتین بھی کرتی ہیں, بہت سارے ٹوٹکوں سے, بہت ساری چیزوں سے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ آپ کو خسرہ ہونا ضروری بھی ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے نا. لیکن اب جو کیسز سامنے آ رہے ہیں کمپیریٹیولی, آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی چیز کوٹ کی کہ کووڈ کے بعد حالات کافی مختلف ہو گئے ہیں, بیماریوں کی انٹینسٹی بھی زیادہ ہو گئی ہے, پھر ہمارا امیون بھی کمزور ہو گیا ہے. تو اب یہ جو خسرہ ہے یہ دوبارہ بھی بچوں کو ہو سکتا ہے, بڑوں کو بھی ہو سکتا ہے. اگر بچپن میں ہو گیا تو کیا یہ کنفرم ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگا بڑوں کو؟ ایکچولی زیادہ تو جس نے صحیح ویکسینیشن کرا لی ہے, 2 ویکسین جس کو لگ گئی ہیں, یہ MMR سے ہم کہتے ہیں میزل ممز روبیلا, 3 بیماریوں کی اکٹھی لگ جاتی ہے ویکسین. تو اگر تو 2 ڈوزز لگ چکی ہیں پھر تو اتنا خطرہ نہیں ہے. یا اگر بچہ اگر تندرست توانا ہے, لیکن اب دیکھیں نا جیسے بلوچستان میں اگر وہ اس بندے کو خوراک ہی نہیں بچے کو مل رہی, اس کو رہنے کے لیے پراپر جگہ ہی نہیں ہے, تو اس کو تو ہر بیماری فوراً وہ کیچ کرے گا. اور یہ بیماری ایسی ہے جو کہ جب مریض چھینکتا ہے یا اس کا زکام اس کو آتا ہے, جو بھی ہماری سیکریشنز ہیں وہ ڈراپلیٹس جو ہیں وہ جس بھی اور بچے کو لگیں گے, اور یہ بڑی تیزی سے یہ کیچ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک کمرے میں بچہ ہے اس کو ہے تو وہ بڑوں کو بھی ہو سکتا ہے, یا اور کوئی ایسا کمپرومائزڈ قسم کا کوئی پیشنٹ ہے تو اس کو بھی یہ کیچ کر لے گا فوراً. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس بچے کا پتہ لگے کہ اس کو یہ بیماری ہو گئی ہے اسے آئسولیٹ کیا جائے, اور جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی احتیاط کریں, ماسک وغیرہ لگائیں, اور جو بھی اسے جو اٹینڈنٹس ہوں وہ باہر نکلنے سے پہلے اپنے ہاتھ جو ہے وہ کوئی ڈس انفیکٹنٹ سے, جیسے ڈیٹول سوپ ہے یا وہی جو کووڈ کے زمانے ہاں جیسے وہ سارے پروٹوکولز جو ہیں وہ سارے پروٹوکولز جو ہے وہ کرنے چاہیے تاکہ یہ بڑے نہ آگے. اور جتنے بچوں کو ہو چکی ہے ان کو آئسولیٹ کیا, چاہے گھر میں کیا جائے چاہے ہاسپٹل میں کیا جائے, اور جو زیادہ کمپلیکیشنز ان کی ہو چکی ہے ان کو پھر ہاسپٹل میں ہی رکھا جائے. لیکن حالات جہاں پہ 1-2 کمرے کے مکان ہوں گے وہاں آئسولیٹ کیا کریں گے گھروں میں, اور ہاسپٹل وہاں ہے کوئی نہیں. حرمیت کا سوال لے لیتے ہیں. جی حرمیت. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم دیکھیں یہ جو سلسلہ جس طرح بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا اور ہمارے رپورٹ نے لسبیلا کا ذکر کیا, اب یہ جو ایک تو بنیادی سہولیات وہاں پہ نہیں ہے, لیکن ایسے میں یہ بچے جو مبتلا ہے خسرے کی اس بیماری میں, اگر یہ سیریس کنڈیشن سے واپس آ کر یہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو ایسے میں آگے مستقبل میں ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہوگا. اور دوسری بات ابھی ایمرجنسی کی بنیادوں پر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں تو یہ ٹیکہ جو ہے یہ تو لازم ہونا چاہیے, وہ سہولیات بھی نہیں ہے, تو یہ کتنا بچوں کو آنے والے اس بلوچستان کی نسلوں کو کتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ اس بیماری سے جوجھتے جائیں گے, یا تو دنیا سے چلے جائیں گے اور یا بیماری میں مبتلا ہی رہیں گے. بالکل, یہ جو بیماری ہے اس سے بھی ڈیتھس کافی ہونے کا امکان ہے. مزید دیگر بیماریاں بھی بہت ساری وہاں پہ ہیں, جیسے کہ میں نے خود آبزرو کیا ہے جب میں بلوچستان میں گیا تھا
کہ وہاں پہ آنکھوں کی بیماریاں, کانوں کی بیماریاں, ڈائریا بہت ہے, ملیریا بہت ہے, یعنی اتنا ملیریا ہے. اور جن علاقوں میں ہم گئے جہاں پانی کھڑا ہوا تھا وہاں پہ جیسے فوجیں ہوتی ہیں نا مچھروں کی, اس طرح پھر رہے تھے مچھر. تو وہاں پہ یہ ہے کہ دوائیاں بھی کلوروکوئن وغیرہ, بیسوکوئن, یہ بھی نہیں مل رہی تھی. کافی زیادہ سٹاک ہم لے کے گئے تھے لیکن پھر ہمیں وہاں سے بھی آگے پیچھے سے اور منگوانا پڑا. تو یہ ہے کہ اس پہ بڑا سیریسلی گورنمنٹ کو اور باقی بھی جو ادارے ہیں ان سب کو نوٹس لینا چاہیے. یہ نہ صرف یہ کہ خسرے سے بہت زیادہ لوگ مر سکتے ہیں اگر یہ آؤٹ بریک زیادہ پھیل گیا, بلکہ یہ کہ دیگر بیماریوں سے بھی. اور بیماریوں سے پہلے یہ ہے کہ اگر اس کو رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے یا وہ اس کے پاس رضائی نہیں ہے, بستر نہیں ہے, تو وہ بچہ کیسے سروائیو کرے گا؟ وہ ٹینٹوں میں بھی نہیں جا سکتے, اتنی تو وہاں ٹھنڈ ہے. یہ کہے گا کیا خسرہ کنٹیجیس ہوتا ہے, مطلب کیا آپ کو اس سے خدشہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل منسلک لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوں گے؟ بہت زیادہ کنٹیجیس. بڑے بھی ہو ایک تو سکتے ہیں. میں ہاں تو جی. بچپن کا جو مجھے واقعہ یاد ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں اگر ایک بھائی کو ہوا ہے, بہن کو ہوا ہے, تو سارے بچوں کو ہوا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا وہ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ جس کی کو ہوتا ہے. ہے. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. سر اس حوالے سے اگر بڑوں کی بات کریں تو آپ مطلب کیا بڑوں میں یہ ریشو مطلب پہلے تو اگر نہیں تھی تو کیا اب یہ ریشو ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ بیکاز اب ہمارا سسٹم بھی اس طرح کا نہیں رہا, حالت اس طرح سے نہیں رہی, صحت ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی. بالکل ایسے ہی ہے. ایکچولی یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا امیون سسٹم کیسا ہے, یعنی اس کی جو قوت مدافعت ہے بڑے کی وہ کیسی ہے, اور وہ بچپن میں اس کو ویکسینیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر تو بچپن میں ویکسینیشن ہوئی ہے, جیسے اب آپ نے کہا کہ ایک بچے کو ہوا تو وہ کہتا ہے یہ سب کو ہو جائے, چلو سارے, یعنی وہ ایک آپ سمجھ رہے نیچرل ویکسینیشن. تو اگر کسی کو ہوا ہے بچپن میں تو پھر وہ ایک طرح سے امیون نہیں ہوا ہوتا ہے. سر آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں لیکن اس کو ایڈ کیجیے گا اس میں کہ آج کل ایسا ہے کہ ایک بیماری دوسری بیماریوں کا موجب بنتی ہے, اور ہمارے حالات اس طرح کے ہیں, یا کیونکہ کہ سیلاب زدگان اور علاقوں کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو وہاں سے کوئی وبا پھوٹے تو ارد گرد کے علاقے فوری طور پر اور جلدی کمپیریٹیولی متاثر ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا لگتا ہے اس حوالے سے کہ اب یہ جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ اس کو کس طرح سے کیٹر کیا جا سکتا ہے, یہ کس طرح سے احتیاط سے, صرف علاج کی تو میں بات ہی نہیں کری نا, بچا جا سکتا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ ایک تو پہلے ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ کیونکہ اس کو پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں, اس لیے ہمیں ان کو آئسولیشن کرنی چاہیے. باقی کوئی ٹریٹمنٹ ہو یا نہ ہو, ہاں وہ بچے جو ہیں ایون اپنے فیملی ممبر سے بھی ان کو آئسولیٹ کیا جائے. اور جو مدر ہے یا فادر ہے جو لوگ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں وہ بھی احتیاط کریں. دیکھیں اگر فرض کر لیں وہ جو رطوبتیں ساری جو خارج ہو رہی ہیں نزلے سے, زکام سے, کھانسی سے, وہ ان کے ہاتھوں پہ لگ گئی ہیں, پیرنٹس کے بھی. اب وہ باہر جا کے کسی اور چیز کو لگاتے ہیں تو اس سے بھی یہ جو ہے نا وائرس جو ہے وہ آگے اور لوگوں کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے. کنٹیجیس ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. کوشش ہماری یہ تھی کہ یہ ٹاپک اور یہ سیگمنٹ پروگرام میں شامل کر کے آپ کو بتایا جا سکے کہ اس طرح کی وبائیں جو ہیں وہ مزید پھیل سکتی ہیں اگر آپ نے بروقت احتیاط نہ کی. بہت ساری چیزوں کو لے کے اس میں آپ کی خوراک ہے, پانی ہے, انوائرمنٹ ہے, گھر کا ماحول ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. سو ہم نے ایک کوئک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک.